वाक़यात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है जंगली हाथियों का शिकार। इसके मुसन्निफ़ हैं जे.ई. कैरिंगटन टर्नर। जिस ज़माने में राजा चंद्रगुप्ता की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर थी, वो बड़ी बड़ी जंगी मुहिमात सर करने के लिए तकरीबन 6000 हाथियों से बैक वक्त काम लेता था। लड़ाई के दिन उन सब को ज़रा बिख्तर पहनाकर सफ़ारा किया जाता था और उनके लंबे लंबे दांतों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए उनमें नोकीले नेज़े नस्ब कर दिए जाते थे। हाथियों की इतनी बड़ी फ़ौज दुश्मन पर हमला आवर होने के लिए जिस तरह से कील कांटे से लैस की जाती थी, वो तसव्वुर और बयान से बाहर है। उस ज़माने की तरह आज हाथी का इस्तेमाल जंगी मकासद के लिए नहीं किया जाता, बल्कि आजकल तो इसकी गैर मामूली क़ुव्वत से जंगलात में लकड़ी ढोने का काम लिया जाता है। नीज़ शादी ब्याह की तकरीबात और त्योहारों के लिए शान व शौकत के मुजाहरे के तौर पर इसका इस्तेमाल आम है। इसके अलावा शेर, रीछ और चीते के शिकार में आज भी इससे उसी तरह काम लिया जाता है जिस तरह कदीम ज़माने में लिया जाता था। तक़सीम हिंद से पहले बड़ी रियासतों के राजा अपनी आमदनी और कदीम शाही रवायात के एतबार से हाथियों को पाला करते थे, और जब भी उनके यहाँ पालतू हाथियों में कमी वाक़ई हो जाती तो वो उसे जंगली हाथियों से पूरी कर लिया करते थे। जंगली हाथियों के पकड़ने की इस मुहिम को वो अपनी ज़ुबान में खेदा कहते हैं। ये ग़ालिबन हिंदुस्तानी ज़बान के लफ्ज़ खेदना से निकला है, जिसके मैनी हांका और ताक़ुब करने के हैं। जंगली हाथियों का पकड़ना है बड़ा कारे दारद। इस काम को नहायत मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है। इसके दो तरीके, एक ये कि जंगली हाथियों को खेद कर यानी रस्सों से घेरे में लेकर उन्हें बड़े बड़े गढ़ों में धकेल दिया जाता है और बाद में उन्हें वहाँ से निकाल लिया जाता है। ये वाज़ेह रहे कि इन जंगली हाथियों को घेरने और खेदने वाले ख़ुद भी सुधे हुए और तरबियत याफ्ता हाथियों पर सवार होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हाथियों के जंगल में सुधे हुए हाथी छोड़ दिए जाते हैं और वो खुले मैदानों में जंगली हाथी से बाकायदा जम कर घंटों लड़ते हैं, यहाँ तक कि जंगली हाथी थक कर चूर चूर हो जाता है। उस वक्त दो सुधे हुए हाथी उस जंगली हाथी को अपने दरमियान में लेकर कैंप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वहाँ पहुँचते ही उसकी चारों टांगें लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ दी जाती हैं। वो आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत ज़ोर लगाता है, इतना कि बाज़ औक़ात उसकी टांगों की खाल जंजीरों की रगड़ से छिल कर लटक जाती है। इस किस्म के बड़े पैमाने पर एक हाथी पकड़ मुहिम देखने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ। उस मुहिम में महाराजा बलरामपुर के 40 हाथियों ने हिस्सा लिया था। बलरामपुर की रियासत यूपी में एक बड़ी और बाहैसियत रियासत थी। उसका रकबा भी दूसरी रियासतों से बड़ा था। ये हाथी पकड़ मुहिम धूलखंड के जंगलात ज़िला सहारनपुर में सवालक के सिलसिला को के जनूबी ढलवां इलाके में सर की गई थी। महाराजा ख़ुद बनफ्से नफीस इस मुहिम का सरबराह था। उसने अपने जुमला साजो सामान और हाथियों समेत बेरीबाड़ा में पड़ाव किया, जो 6 मील मशरिक़ की तरफ वाक़े है। महाराजा के आदमियों ने बड़ी खूबसूरती के साथ 2 नहायत शानदार जंगली हाथियों को उनके गले से काट दिया था। ये दोनों हाथी नहायत कवीउल जुस्सा और तवीलुल कामत थे। उनके दांत भी लंबे और नोकीले थे। मुख्तसर ये कि वो दोनों हुस्न और ख़ूबसूरती का नमूना थे। उनको पकड़ने और राम करने के लिए महाराजा के सुधे हुए हाथियों का पूरा बेड़ा लगा दिया गया। बमुश्किल तमाम वो उनमें से फ़कत एक को शिकस्त दे सके थे। जब दूसरे का नंबर आया तो उसने तो सभी के छक्के छुड़ा दिए।
اس کے مقابلے کے لیے 3-3 4-4 ہاتھی بیک وقت چھوڑے جاتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں سب کو تھکا دیا کرتا تھا۔ حالانکہ یہاں یہ ہوتا تھا کہ ان سدے ہوئے 4-5 ہاتھیوں میں سے جو زیادہ تھک جاتا تھا اسے واپس لے کر اس کی جگہ لڑنے کے لیے تازہ دم ہاتھی چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یہ تازہ کمک پہنچانے کا سلسلہ بھی گھنٹوں سے جاری تھا۔ وہ جنگلی ہاتھی اس کے باوجود کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور نتیجہ مہاراجا کے خلاف نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مہاراجا کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی، چنانچہ اس جنگلی دیو پیکر ہاتھی سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے ایک چیمپئن ہاتھی کو استبل سے بلوا بھیجا۔ اس کے پہنچنے میں دیر ہوئی تو وہ بار بار اپنے ملازمین سے پوچھتا، بوب بہادر کہاں چلا گیا جو اب تک نہیں لایا گیا؟ گھوڑے پر سوار بوب بہادر کو لانے کے لیے آدمی دوڑائے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو دیر سے بھیجنے میں کچھ محابت کی شرارت بھی تھی۔ غالباً وہ بوب کی اہمیت کو مہاراجا کی نظروں میں بڑھانا چاہتا تھا۔ بہرحال بوب بہادر مہاراجا کا چیمپئن ہاتھی نہایت شان کے ساتھ اپنا سر اٹھائے میدان میں لایا گیا۔ واقعی وہ سر سے پاؤں تک چیمپئن معلوم ہوتا تھا۔ ایسا نظر آتا تھا جیسے کوئی پہاڑ چلا آ رہا ہے۔ آتی وہ بھی جنگلی ہاتھی کے مقابلے پر آ گیا۔ دوسرے ہاتھی جو تقریباً تھک کر چور ہو چکے تھے میدان سے ہٹا لیے گئے۔ اب جنگلی ہاتھی کے مد مقابل فقط بوب اکیلا میدان میں تھا۔ اب کیا تھا؟ مقابلے پر آتی دونوں ایک دوسرے سے گتھ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گوشت اور قوت کے دو پہاڑ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہوں۔ ٹکر کا جواب ٹکر سے دیا جانے لگا۔ ہاتھی دانتوں کے ٹکرانے کی کڑکڑاہٹ اور جسم سے جسم کی دھکم پیل ایک مہیب منظر تھا جسے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ مہاراجا کے چہرے پر اب پریشانی کے بجائے مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اس لیے کہ جنگ کا پانسا اب پلٹتا دکھائی دے رہا تھا اور اس دیو پیکر جنگلی ہاتھی کو گرفتار کرنے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ بوب بہادر جنگلی ہاتھی کو برابر مار رہا تھا۔ بوب کے لیے یہ کوئی پہلا موقع نہ تھا، بلکہ ایسی 20 مہمات میں وہ جیت چکا تھا۔ ہمیں تو تعجب اس جنگلی ہاتھی کی قوت برداشت اور غیر معمولی طاقت پر تھا جس نے مہاراجا کے تقریباً سب ہاتھیوں کو تنے تنہا میدان سے بھگا دیا تھا، اور جو اب بوب جیسے چیمپئن کا مقابلہ بھی نہایت بے جگری سے کر رہا تھا۔ بہرحال وہ وقت بھی جلد آ پہنچا جب اس جنگلی ہاتھی کی قوت نے جواب دے دیا اور وہ تھک کر گر پڑا۔ اس کا گرنا تھا کہ کئی محابت اس کی ٹانگوں میں زنجیریں ڈالنے کے لیے دوڑے تاکہ مہاراجا سے اس اہم کام کی انجام دہی پر انعام لیں، اس لیے کہ یہ کام بھی نہایت دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ زنجیریں ڈالنے کے بعد ہاتھی کو کھڑا کیا گیا اور 2 سدے ہوئے ہاتھی اسے اپنے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ ٹھیلتے ہوئے مہاراجا کے کیمپ لے گئے۔ نئے پکڑے ہوئے ہاتھی کو سدھانے کا کام بھی اپنے اندر بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ جو محابت ان جنگلی ہاتھیوں کو تربیت دینے اور سدھانے کے کام پر مامور ہوتے ہیں وہ بڑے نڈر اور بے باک ہوتے ہیں۔ چنانچہ 2 بڑے طاقتور ہاتھیوں کے بیچ میں اس دیو پیکر جنگلی ہاتھی کو پھنسا کر روزانہ باہر لے جایا جاتا تھا۔ یہ نو گرفتار ہاتھی 2 سدے ہوئے ہاتھیوں کے درمیان اس قدر پھنسا ہوا ہوتا تھا کہ جو حکم محابت ان 2 ہاتھیوں کو دے دیتا تھا اسے بھی وہی کرنا پڑتا تھا۔ جب کبھی وہ کہیں اڑتا، ضد کرتا یا آگے چلنے سے انکار کرتا، ایک تیسرا ہاتھی پیچھے سے اس کے کولوں میں اپنے نوکیلے تیز دانت گاڑ دیتا، جس کی وجہ سے وہ پھر سیدھا ہو کر چلنے لگتا۔ اس طریقے سے اسے روزانہ باہر لا کر ٹہلایا جاتا تھا۔ قدرتی طور پر اس قسم کی جکڑ بندیوں کے سلوک پر وہ بار بار بڑی خفگی کا اظہار کرتا، لیکن وہ اتنی سخت پکڑ اور گرفت کے اندر رہتا تھا
کہ فوں فاں کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر اس حالت اور کیفیت کو طاری کر کے اطاعت کرنا سکھایا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ اس طرح حکم ماننے اور اطاعت کرنے کی تربیت دینے کے بعد ایک مہابت اس کی گردن پر سوار ہو کر اپنے پاؤں کے پنجوں اور ایڑیوں کے ٹہوکے اس کے کان کے پیچھے لگا لگا کر کچھ ضروری علامتیں اور نشانیاں سکھاتا تھا جو سب سدے ہوئے ہاتھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ مخصوص تربیت نئے پکڑے ہوئے ہاتھیوں کو تقریباً 6 ماہ تک دی جاتی تھی۔ بالآخر ان کا امتحان لیا جاتا اور جب وہ اس تربیتی امتحان میں پاس ہو جاتے تو انہیں مہاراجا کے غلے میں شامل کر لیا جاتا۔ ایک مرتبہ خبر آئی کہ دھول کنڈ کے جنگلات میں جنگلی ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد آ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مہاراجا نے اپنے نہایت عمدہ تربیت یافتہ 30 ہاتھی لیے اور دھول کنڈ کے جنگلات میں نکل گیا۔ صبح پہنچتے ہی ہاتھی پکڑ مہم شروع ہو گئی اور 3 بجے سپہر تک خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 13 ہاتھی پکڑ لیے گئے۔ ان میں کچھ بچے بھی تھے جو 4 فٹ سے زیادہ اونچے تھے۔ جنگل میں مہاراجا کے کیمپ کا نظام اور اس کی اعلیٰ کارکردگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کہ صوبے میں جنگلی ہاتھیوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ 3-4 ضلعوں کے دیہاتیوں کی تمام فصلیں ان کے ہاتھوں تباہ ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ حکومت چاہتی تھی کہ ان جنگلی ہاتھیوں کی تعداد کو کم کیا جائے۔ مہاراجا کی اس مہم میں کئی روز تک میں خود بھی عملاً شریک رہا۔ مجھے چونکہ اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں جلدی جانا تھا، اس لیے میں آخر تک نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ چنانچہ جس وقت میں مہاراجا سے رخصت ہو کر چلا تو اس وقت بچوں سمیت 30 ہاتھی پکڑے جا چکے تھے۔ جنگل میں بعض اوقات ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جو اگرچہ انسان کے لیے نہایت خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، مگر دیکھنے والوں کے لیے ان میں تفریح تباہ کا سامان بھی مہیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میرے دفتر کے عملے اور جنگل میں کام کرنے والے مزدوروں میں ملیریا پھیل گیا۔ چنانچہ ہم نے جنگل میں ایک گشتی شفا خانہ قائم کر دیا اور اس میں کام کے لیے اسسٹنٹ سرجن کا تقرر بھی کر دیا تاکہ جنگل میں طبی امداد کا معقول انتظام ہو جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ جنگل ہی میں رہتے تھے اور ایک دن صبح کے وقت ڈاکٹر صاحب میرے کیمپ کی طرف آ نکلے۔ یہاں 9 ہاتھیوں کا ایک بیڑا شیر کے شکار کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہمیں تیار دیکھ کر ان کا دل بھی للچا گیا۔ کہنے لگے، میں نے کبھی شیر نہیں دیکھا، اگر آپ آج شکار کو جا رہے ہیں تو براہ کرم مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں، مجھے شیر دیکھنے کا بڑا ہی اشتیاق ہے۔ یہ حضرت قصباتی تھے اور ساری عمر دیہات میں گزری تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شیر ببر اور شیر میں، یعنی لائن اور ٹائیگر میں فرق نہیں کرتے۔ بہرحال اس سے ہمارے اس شکار پارٹی میں کیا خرابی ہو سکتی تھی؟ چنانچہ میں نے جواب دیا، بڑے شوق سے چلیے، ایک ہاتھی پر آپ سوار ہو جائیے۔ میں نے ایک مہابت کو حکم دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے ہاتھی پر سوار کر لے۔ ہم جنگل کے اس حصے میں نکل گئے جہاں لمبی لمبی گھاس تھی۔ یہاں اکثر شیر دیکھے جاتے تھے۔ جنگل کا یہ ٹکڑا ہمارے کیمپ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے ہر ایک کو چوکنا اور ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی اور ہاتھیوں کو بھی پوزیشن میں لے آیا۔ اس کے بعد 2-3 ہاتھیوں کو لمبی لمبی گھاس میں ڈال دیا تاکہ اگر وہاں شیر چھپا ہو تو باہر نکل آئے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے کہ گھاس میں سے شیرنی اور اس کے 2 بچے جو ابھی کچھ زیادہ بڑے نہ تھے آتے ہوئے نظر آئے۔ شیرنی نے اپنے سامنے جیسے ہی ہمیں ہاتھیوں پر سوار کھڑے دیکھا تو کچھ ایسا محسوس کیا جیسے اس کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ محسوس کرتی وہ پلٹی اور ان ہاتھیوں کے درمیان سے واپس جانے لگی جو گھاس میں موجود تھے اور جن کی آواز سن کر وہ وہاں سے نکل کر باہر آ رہی تھی۔
سوئے اتفاق سے اس کے بچے گھاس میں ادھر ادھر ہو گئے اور اس سے بچھڑ گئے۔ اس نے جب اپنے بچوں کو نہ پایا تو وہ فوراً ہی بھڑک گئی اور ہاتھیوں کو اپنے بچوں کی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھ کر ان کی طرف جھپٹی اور اپنا غصہ ہاتھیوں پر اتارا۔ بدقسمتی سے جس ہاتھی پر اس نے حملہ کیا وہ وہی تھا جس پر گشتی شفا خانے کے ڈاکٹر صاحب سوار تھے۔ اس ہاتھی پر ہودے کے بجائے گدی رکھی تھی۔ شیرنی نے زکند لگا کر اپنے دونوں پنجے گدی میں گاڑ دیے اور منہ پھاڑ کر غرانے لگی۔ ڈاکٹر صاحب فوراً پیچھے ہٹے اور مہابت کے بالکل قریب پہنچ گئے، جو خوف زدہ ہاتھی کو سنبھالنے اور قابو میں رکھنے کی بے انتہا کوشش کر چکا تھا۔ قدرتی طور پر ڈاکٹر صاحب خوف سے سفید پڑ چکے تھے اور پتھرا چکے تھے۔ ان کے اپنے سر سے شیرنی کا سر مشکل سے 3 فٹ کے فاصلے پر ہوگا۔ وہ گدی کی رسیوں کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھی کی یہ کیفیت کہ وہ خوف اور تکلیف کے مارے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ شیرنی تو آگے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب کے سر کو اپنے منہ میں لے لیتی، لیکن مہابت نے جنگل میں سے چیتل کے پرانے سینگ اٹھا کر گدی سے باندھ لیے تھے۔ یہ سینگ شیرنی کے منہ اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان حائل تھے۔ یہاں میری بڑی مشکل تھی۔ اگر اس حالت میں شیرنی کو مارتا ہوں تو شیرنی سے زیادہ خطرہ ڈاکٹر صاحب کی جان کا ہے۔ بہرحال میں نے ایک ہوائی فائر کیا، جس کی وجہ سے شیرنی نے ہاتھی کو چھوڑ دیا اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ میں اپنے ہاتھی کو بڑھا کر ڈاکٹر صاحب کی طرف لایا اور ان کے چہرے پر زردی کھڑی دیکھی۔ خوف کی وجہ سے بولنا تو درکنار، ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھی کو ان کے ہاتھی کے برابر لے گیا اور انہیں اوپر ہی سے اپنے ہاتھی پر لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ذرا اطمینان ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے نہایت ہی دھیمی آواز میں کہا، میں اب کبھی نہیں آؤں گا۔ میں شیر کے منہ سے اتنے قریب تھا کہ اس کے سانس کی آواز سن رہا تھا۔ کسی میلے میں آپ کوئی گھوڑا یا مویشی خریدنے جائیں تو لوگ بڑے بے وقوف بناتے ہیں، اس لیے میں نے کبھی میلوں میں جا کر گھوڑا یا کوئی اور جانور نہیں خریدا۔ بہرحال ایک دفعہ ایک مشہور میلے میں جانا ہوا اور وہاں سے میں نے ایک بہت اچھی ہتھنی خریدی۔ میں نے ہر اعتبار سے اسے اچھا اور صحیح پایا۔ اس کے دانت بھی لمبے اور مضبوط تھے۔ میں نے حکومت کے خزانے سے اس کی قیمت 4,500 روپے ادا کی اور یہ سمجھا کہ بہت اچھا سودا ہو گیا ہے۔ 4 مہینے تک اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ وہ شیر کے سامنے بھی جم جاتی تھی۔ میں اس کی مستقل مزاجی سے اس قدر خوش ہوا کہ میں نے اس کا نام گلاب پیاری رکھ دیا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنی ذات دکھانی شروع کر دی اور مجھ سے اور مہابت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک روز میں اس پر سوار اپنے فرائض کی انجام دہی میں گشت کر رہا تھا کہ گلاب پیاری نے فوراً ہی اپنے پورے جسم کو ہلانا شروع کر دیا۔ یہ اس کی عجیب و غریب حرکت تھی جس نے طبیعت کو بے حد مقدر کر دیا۔ مہابت نے اپنی ٹانگوں سے اس کی گردن کو نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور بھالے سے اس کی خبر لی۔ جب وہ نہ مانی تو وہ چلایا اور مجھ سے کہا، آپ اس پر سے نیچے کود جائیے۔ اس پورے عرصے میں اس کی گدی کی رسی کو پکڑے چمٹا رہا۔ مہابت کی یہ کیفیت کہ وہ پتے کی طرح ہل رہا تھا۔ بالآخر وہ چلایا، یہ ہاتھی اب مار کر ہی چھوڑے گا، آپ اس پر سے کود کر بھاگیے۔ میں نے بھی اسی میں عافیت دیکھی۔ کچھ اس کی دم کی مدد سے اور کچھ دوسرے سہاروں سے میں نیچے پھسل گیا۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی اس طرح ہل رہی تھی جیسے کسی پہاڑ کو لرزہ چڑھ جائے اور مہابت اسے بھالے پر بھالا مار رہا تھا۔ میں زمین پر سے اٹھا اور بھاگ کر قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں مہابت کسی نہ کسی طرح اس پر غالب آ گیا اور لے جا کر اسے اصطبل میں بند کر دیا۔ وہاں مہابتوں کی کانفرنس ہوئی اور اس کے لیے یہ علاج تجویز ہوا کہ موگری کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ گلاب پیاری کے لیے ایک موگری تیار کی گئی
اور اس کی مونٹھ پر 3 انچ لمبی نوکیلی کیلیں بھی لگا دی گئیں۔ جہاں اس نے ذرا ہلنا شروع کیا اور مہابت نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے موگری اٹھا کر اسے رسید کی۔ موگری لگتی وہ ہلنا بند کر دیتی اور سیدھی ہو جاتی۔ 10-15 بار کے بعد اس نے یہ حرکت ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ ہاتھی کی سونڈ نہایتی اہم عضو ہے، وہ اس سے متعدد کام لیتا ہے، چنانچہ وہ اس کا ایک مہلک ہتھیار بھی ہے، ایک لمبا بازو اور ہاتھ بھی ہے جس کی مدد سے اٹھانے، لے جانے، دھکا دینے، دبانے، توڑنے، کچلنے اور پھینکنے وغیرہ کے سبھی کام انجام دیتا ہے۔ وہ اس میں پانی بھر کر ہوزر پائپ کا کام بھی لیتا ہے۔ یہی سونڈ اس کی ناک بھی ہے، اس لیے کہ ہاتھی کی غیر معمولی قوت شامہ اسی کی رہین منت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہاتھی کی سونڈ اس کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ زخمی ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم جنگل میں تھے اور ہاتھیوں پر سوار تھے۔ شیر سے سامنا پڑ گیا۔ میرے دوست نے گولی چلا دی۔ شیر کی یوں ہی سی خراش آئی لیکن وہ سخت جھنجھلا گیا اور غصے میں بھر کر اس نے میرے دوست کے ہاتھی کی سونڈ پر حملہ کر دیا اور اپنے پورے پنجے اس کی سونڈ میں گاڑ دیے۔ مہابت کے سر اور شیر کے سر میں بس کچھ انچوں کا فرق رہ گیا تھا۔ اسی خلفشار میں مہابت کی برچھی زمین پر آ رہی اور وہ بیکار ہو گیا، اور شیر کی یہ کیفیت کہ وہ ہاتھی کی سونڈ پر لٹکا ہوا اسے اپنے نوکیلے پنجوں اور دانتوں سے بری طرح کاٹ رہا تھا۔ مہابت ایک پتلی سی لکڑی ہاتھ میں لیے شیر کے سر کو مار رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے شیر کا کیا بگڑ سکتا تھا۔ وہ شکاری جن کے پاس رائفل تھی ایسے زاویے پر کھڑے تھے کہ اگر وہاں سے فائر کرتے تو یا تو ہاتھی کو گولی لگتی یا مہابت کو، اور شیر کا کچھ نہ بگڑتا۔ بالآخر ان میں سے ایک شکاری ہمت کر کے شیر کے بالکل قریب پہنچ گیا اور رائفل کی نال شیر کے پہلو میں لگا کر اس نے فائر کر دیا۔ گولی لگتی شیر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ زمین پر آ رہا۔ ہاتھی کی سونڈ بری طرح گھائل ہو کر لٹک چکی تھی، جگہ جگہ سے کٹا ہوا گوشت لٹک رہا تھا اور ہاتھی اس کی وجہ سے شدید حالت کرب میں تھا۔ اس کا علاج مسلسل 6 ماہ تک باقاعدگی کے ساتھ ہوتا رہا۔ صبح و شام گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر اس کے منہ میں دیے جاتے رہے، پانی براہ راست اس کے منہ میں ڈالا جاتا تھا۔ اس کی خدمت کے لیے 3-4 آدمی مستقل طور پر مقرر تھے۔ سونڈ کے گہرے گہرے زخم تو بہرحال اپنے وقت پر اچھے ہو گئے، لیکن سونڈ کی سابقہ خصوصیات پوری طرح بحال نہ ہو سکیں۔ اس کی لمبائی بھی کم ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ گہرے مندمل زخموں کے نشانات کی وجہ سے وہ بہت بھدی اور خراب نظر آتی تھی۔ بہرحال یہ غنیمت ہوا کہ اس کی قوت شامہ بالکل متاثر نہ ہوئی۔ بعض اوقات مزاجی اعتبار سے ہاتھی معمہ بن جاتے ہیں اور ان کے رویے اور رد عمل کے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ایک مرتبہ شیر کے شکار کے لیے 12 ہاتھیوں سے ایک گھنے اور لمبی گھاس کے جنگل میں ہانکا کرانے کا انتظام کیا گیا۔ میں خود بھی ان میں سے ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ 12 کے 12 ہاتھی ایک قطار میں لمبی لمبی گھاس پر سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان میں بھگدڑ مچ گئی اور 12 کے 12 ہاتھی پلٹ کر ایسے بھاگے کہ نہ مہابتوں کی سرزنش اور دھمکیوں کا کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی بھالے اور برچھیوں کے مسلسل واروں سے وہ قابو میں آئے۔ کوئی 100 گز اس طرح بھاگنے کے بعد انہیں بمشکل تمام ٹھہرایا جا سکا اور بڑی شدید دھمکیوں کے بعد واپس چلنے پر آمادہ کیا۔ آپ یہ معلوم کر کے حیران ہوں گے کہ اس بھگدڑ اور نافرمانی کا سبب محض ریچھ کے 2 بچوں کی چیخ نما آوازیں تھیں جو گھاس کے اندر سے ان ہاتھیوں کے کان میں پڑ گئیں۔ ہاتھیوں نے ان کو دیکھا نہیں، بس گھاس میں سے ان کی عجیب سی چیخیں سن کر نامعلوم کیا سمجھے اور خوف نے انہیں ایسا اپنی گرفت میں لیا کہ بھاگتے ہی بن آئی۔
ایک طرف تو ان کی بزدلی اور خوفزدہ ہو جانے کا یہ عالم کہ ریچھ کے بچوں کی چیخیں سن کر بھاگ پڑے، اور دوسری طرف دلیری اور نڈر پن کا یہ عالم کہ شیر کو سونڈ سے دبا کر رگڑ ڈالا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیر کے لیے ہانکا ہو رہا تھا۔ ایک شکاری کے ہاتھوں شیر زخمی ہو کر ایک ایسے قطع گھاس میں چلا گیا جو 4-5 فٹ اونچی تھی اور اتنی گھنی تھی کہ شیر، ریچھ اور چیتے جیسا درندہ اس میں بآسانی چھپ سکتا تھا۔ ان ہاتھیوں میں جن پر ہم سوار تھے ایک بڑی طویل القامت ہتھنی تھی جو بدصورت ہونے کے علاوہ سیاہ رنگ بھی تھی، چنانچہ اس رنگدار صورت کی بنا پر وہ علیحدہ سے پہچانی جاتی تھی۔ اس زخمی شیر نے جب ہاتھیوں کے چلنے کی سرسراہٹ سنی تو ایک دھاڑ ماری، سیاہ ہتھنی اس کی آواز پر لبکی اور شیر کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ ادھر شیر نے بھی متعدد بار جوابی حملہ کیا۔ بالآخر کسی طرح اس نے شیر کو اپنی سونڈ کی گرفت میں لے کر زمین پر بہت زور سے رگڑا۔ مہابت نے اسے بمشکل چھڑایا۔ شیر تقریباً بے جان ہو کر آہستہ آہستہ چلنے لگا کہ ایک شکاری کی بندوق نے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ شیر کو کھلے میدان میں لا کر دیکھا گیا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کے تمام مہرے نظر آ رہے تھے اور کمر پر سے اس کی کھال بھی رگڑ کی شدت سے اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اسے بنوا کر رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑائی میں خود ہتھنی کے بھی کئی گہرے زخم آئے تھے مگر اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ یہ واضح رہے کہ یہ بہادر ہتھنی بھی ان 12 ہاتھیوں میں شامل تھی جو ریچھ کے بچوں کی ہنہنی سن کر بھاگ پڑے تھے۔ میری تحویل میں عموماً 15-20 ہاتھی ہمیشہ رہتے تھے۔ 2 تو ہمارے محکمہ جنگلات کے تھے اور 2 گن کیرج فیکٹری کے تھے۔ یہ میرے پاس فیکٹری والوں نے اس لیے چھوڑ رکھے تھے کہ وہ مجھ سے نیپال کے جنگلات سے اپنی فیکٹری کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کا انتخاب کراتے تھے۔ یہ کام میں ان کے لیے اعزازی طور پر کرتا تھا۔ ان 4 کے علاوہ میں اور میرے شکاری احباب متعدد ریاستوں سے بھی ہاتھی مستعار لیا کرتے تھے۔ یہ ہاتھی نہایت اچھی حالت میں رکھے جاتے تھے اور شیر اور دوسرے خطرناک درندوں کا شکار کرنے کے عادی تھے۔ مستعار لیے ہوئے ہاتھیوں میں ایک ہتھنی کا نام گیان کلی تھا۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ قد کی چھوٹی تھی، اس کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 5 فٹ کی ہوگی۔ میں نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو شیر کے شکار کے سلسلے میں اس کی افادیت اور ضرورت پر کلام کیا۔ آپ کو تجربہ بتائے گا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، کئی محابتوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہم اس وقت آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ بہرحال اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہانکے میں تو کوئی حصہ بھی نہیں لیتی، یہ سوچ کر کہ اس ہتھنی کے متعلق کوئی خاص بات ضرور ہے جسے یہ محابت اس وقت نہیں بتانا چاہتے، بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ہی معلوم ہو تو میں تعجب اور حیرت میں پڑ جاؤں۔ میں نے بھی مزید سوالات کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ جب اگلے دن ہم شکار کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ جانے والے تمام ہاتھی بھی ایک قطار میں کھڑے کیے گئے۔ میں نے گیان کلی کو دیکھا۔ اس کی گردن پر سوار اس کا محابت کچھ زیادہ ہی اہم نظر آ رہا تھا۔ میں دیکھ کر مسکرایا اور پاس جا کر گیان کلی کو تھپ تھپایا۔ جب ہر چیز تیار ہو گئی، دودھ، ٹفن، باسکٹ اور لیمن سوڈا وغیرہ، تو ہم بھی تیار ہو گئے۔ لیمن سوڈا ہم نے اپنے ساتھ اس لیے لیا کہ ہندوستان کے میدانی علاقے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، یہاں شیر کے ملنے کے امکانات بہت زیادہ تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سوائے شیر، ریچھ اور چیتے کے کوئی دوسرا جانور نہیں مارا جائے گا۔ سانبر، ہرن، چیتل اور سور وغیرہ پر گولی ضائع نہیں کی جائے گی۔ اب ہم جنگل میں نکل گئے اور گھاس کے بڑے اور گھنے قطعات میں گھس کر شیر کی تلاش کا پروگرام بنایا۔ راستے میں ایک گھاس کا قطعہ ملا جو ذرا چھوٹا تھا۔ اس میں گھسے تو ایک ہرن ہڑبڑا کر نکلا اور چوکڑی بھرتا ہوا غائب ہو گیا۔ بڑے استقلال کے ساتھ ہم نے تلاش جاری رکھی۔ چلتے چلتے ایک بڑا گھاس کا قطعہ نظر آیا
اس میں نشیب بھی تھا اور اس کی گھاس بھی اتنی لمبی تھی کہ ہاتھی چھپ جائیں۔ گھاس سے اوپر بس محابت ہی نظر آتا تھا۔ چنانچہ ایک سرے سے ہم اس کے اندر گھسے اور ہاتھیوں نے آہستہ آہستہ نہایت قاعدے کے ساتھ ہانکنا شروع کیا۔ ہم نے ہاتھیوں کو اس طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کیا تھا کہ شیر اگر اس قطعہ گھاس کے اندر ہو تو وہ پیچھے نہ پلٹ سکے بلکہ آگے ہی کی طرف جائے، اور جب گھاس کے اس ٹکڑے سے باہر نکلے تو ایک بندوقچی جسے پہلے ہی سے ایک طرف کھڑا کر رکھا تھا اسے بآسانی گولی کا نشانہ بنا سکے۔ اس قطعہ جنگل میں گھاس بڑی سخت اور گھنی تھی، چلنے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ قطار کے درمیانی ہاتھیوں کو بڑی مشکل سے راستہ بنانا پڑ رہا تھا۔ وہ سب گھاس کے اندر چھپ گئے تھے، بس محابت نظر آ رہے تھے۔ شیر اور چیتوں کے لیے یہ قطعہ گھاس نہایت عمدہ کمین گاہ تھا۔ ہم اس طرح آہستہ آہستہ اس سخت گھاس میں اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک اس شکاری نے، جسے ہم نے قطعہ گھاس سے باہر بائیں جانب کھڑا کیا تھا، اشاروں سے ہمیں بتایا کہ شیر گھاس میں سے نکل کر اس علاقے میں چلا گیا جہاں گھنے درخت ہیں۔ گویا ہمارا شکار ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہم اتنی بڑی تعداد کے باوجود اسے تقریباً کھو چکے تھے۔ اس وقت ہماری مدد کے لیے وہ پستہ قد گیان کلی آگے آئی۔ وہ سب سے پیچھے تھی۔ دوسرے محابتوں نے اسے پیچھے سے آگے بلایا اور اس کے محابت کو وہ جگہ دکھائی جہاں گھاس میں سے شیر نکل کر اگلے درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا تھا۔ گیان کلی نے شکاری کتے کی طرح اس مقام پر ایک چکر لگایا۔ اس کے بعد محابت نے کچھ ہمت افزا کلمات کہے اور گیان کلی اپنی سونڈ کی غیر معمولی قوت شامہ کی مدد سے شیر کو سونگھتی ہوئی آگے چل پڑی۔ اب شکار نہایت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ میرا ہاتھی گیان کلی کے بالکل پیچھے تھا، اس لیے میں اس کی حرکات و سکنات کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ ہر چند قدم کے فاصلے پر اس کا محابت گیان کلی سے کچھ کہتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا میں نہیں سن سکا۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی اپنی کوئی بولی تھی جو وہ آپس میں سمجھ سکتے تھے۔ میرے پیچھے ہاتھیوں پر دوسرے شکاری آ رہے تھے۔ وہ کچھ مضطرب سے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے احتجاج کیا، یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ شیر ان درختوں میں اتنی کھلی جگہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جواب دیا، اسے آگے چلنے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی سونڈ کی قوت شامہ ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ ہم نے اس طرح درختوں کے جنگل میں چلتے چلتے کوئی آدھے میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ ہم گیان کلی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شکاری برابر یہی کہتے رہے کہ وقت بالکل ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی کھلی جگہ ہے کہ اس حصے میں شیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے چھپنے کے لیے گھاس ہونی چاہیے اور یہاں آس پاس کہیں بھی گھاس کا پتہ نہیں۔ میرے تمام شکاری ساتھی بددل ہو چکے تھے۔ میں تنہا رہ گیا تھا جو محابتوں کے اس اعتماد کو صحیح سمجھ رہا تھا جس کا اظہار انہوں نے گیان کلی کی کھوج لگانے کی قابلیت اور صلاحیت کے متعلق کیا تھا۔ بہرحال پھر بھی میں نے استفہامیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں ان سے پوچھا گیا کہ گیان کلی پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد صحیح ہے نا؟ ان سب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اطمینان دلایا کہ یہ ہتھنی ہم کو وہیں لے جائے گی جہاں شیر ہوگا، آپ بے فکر رہیے۔ اس اثناء میں مایوسی بڑھتی گئی اور دوسرے شکاریوں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور اپنی بندوقیں بھی ہاتھوں سے رکھ دیں۔ میری آنکھیں گیان کلی کی سونڈ کی حرکات پر لگی ہوئی تھیں اور خاص طور پر اس کی سونڈ کی نوک پر کہ وہ جنگل میں بکھرے ہوئے پتوں کی تہ پر اسے لہراتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پتے اسے شیرنی کا پتہ دے رہے ہوں۔ کبھی کبھی میں آگے بھی دیکھ لیتا تھا۔ کچھ دور اس طرح چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آگے درختوں کا سلسلہ تو ختم ہو رہا ہے اور لمبی لمبی گھاس شروع ہو رہی ہے۔ گیان کلی ہمیں سیدھی اس گھاس کے قطعے کی طرف لے جا رہی تھی۔ گھاس کا ایک لمبا قطعہ تھا۔ اس گھاس کے قطعے کے سر پر پہنچ کر گیان کلی نے اپنی سونڈ زمین پر مارنی شروع کر دی۔
محبت نے فوراً ہی اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ وہاں رک گئی اور سونڈ اٹھا کر ہمیں دیکھنے لگی، گویا یہ کہہ رہی ہو کہ شیر یہاں اس گھاس کے قطعے کے اندر موجود ہے، لیجئے میں نے آپ کو صحیح ٹھکانے پر پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمام شکاریوں کو خبردار اور چوکنا رہنے کی ہدایت کر دی اور ان سب کو پیچھے چلنے کے لیے کہا۔ گیان کلی کے محبت سے کہا کہ وہ اسے لے جا کر علیحدہ کسی محفوظ مقام پر کھڑا کر دے تاکہ وہ شیر کی زد میں نہ آنے پائے۔ میں نے اس قطعہ گھاس کے سرے پر پہنچ کر کچھ شکاریوں کو دائیں طرف کھڑا کیا، کچھ کو بائیں طرف اور کچھ کو درمیان میں۔ اس کے بعد ہم گھاس میں بالکل چیونٹی کی چال سے داخل ہوئے تاکہ شیر پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے چونک کر بھاگ نہ جائے۔ جنگل میں رہتے رہتے مجھے اس کا تجربہ ہے کہ لمبی گھاس کے اندر کسی جانور کے چلنے سے گھاس میں کیسی حرکت ہوتی ہے۔ گھاس میں اگر ریچھ چل رہا ہے تو اس گھاس میں ہلکی مگر مسلسل حرکت ہوگی۔ ہانکے کے شور سے ہرن اور سور اگر سوتے سے اٹھ کر بھاگیں گے تو گھاس میں مسلسل مگر شدید ہلچل پیدا ہوگی۔ میں نے اس وقت گھاس میں جو حرکت دیکھی وہ بہت ہی ہلکی تھی اور ٹھہر ٹھہر کر ہو رہی تھی۔ ٹھہرنے سے پتہ چلتا تھا کہ جانور نسبتاً ذہین اور ہوشیار ہے اور وہ ٹھہر کر سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کون آ رہا ہے، اور یہ ذہانت شیر اور چیتے میں پائی جاتی ہے۔ گھاس میں وہ جب بھی چلے گا اس کی یہی خصوصیت ہوگی۔ چنانچہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم گھاس میں چھپے ہوئے خطرناک شیر کے قرب میں ہیں، جو یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے اتنی خاموشی سے کون آ رہا ہے۔ شیر کے چلنے سے گھاس کے سرے اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر ہل رہے تھے۔ اس جانب کے شکاریوں کو میں نے اشارہ کیا کہ وہ بالکل تیار رہیں۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ گھاس سے باہر نکل آئے گا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ گھاس کی یہ حرکت کنارے تک پہنچ گئی اور شیر باہر نکل آیا۔ چند سیکنڈ تو اس نے توقف کیا، پھر زکند لگانے کے لیے اس نے اپنے جسم کو سمیٹا ہی تھا کہ بائیں جانب کے شکاری نے فائر کر دیا۔ شیر گر کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ گولی نے اس کے دل کو چھید دیا تھا۔ جب ہم سب مردہ شیر کے گرد جمع ہوئے تو میں نے اپنے ساتھی شکاریوں سے کہا، کیوں بھائی، گیان کلی کے متعلق اب تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بالکل حیرت انگیز اور ناقابل یقین کارنامہ ہے، تمام شکاریوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ گیان کلی کے محبت نے نہایت فخر کے ساتھ گیان کلی کو شکاریوں کے سامنے داد طلب انداز سے پھرایا۔ جس شکاری کی گولی سے شیر مرا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے محبت کے ہاتھ میں ایک کرنسی نوٹ یہ کہہ کر دیا کہ اس میں سے نصف تمہارا ہے اور نصف گیان کلی کا۔ ہتھنی کو اس رقم کا گڑ کھلانا۔ اس علاقے میں اول نامی ایک دریا تھا۔ کہنے کو تو اسے دریا کہتے تھے مگر سال میں 7-8 مہینے وہ خشک رہتا تھا۔ ان دنوں میں اتنے بڑے دریا میں محض 3 فٹ چوڑی اور 2 فٹ گہری پانی کی ایک نالی بل کھاتی ہوئی چلتی نظر آتی تھی اور بس۔ اس دریا پر 300 فٹ لمبا پل بھی بنا ہوا تھا، اس کے متعدد پائے تھے۔ اس پر کوئی 50 سال سے گھوڑے گاڑیاں، بیل گاڑیاں اور دوسری سواریاں گزرتی تھیں۔ قریبی قصبے کے باشندوں کے لیے یہ پل نہایت اہمیت کا حامل تھا، اس لیے کہ آس پاس کے دیہات سے اناج اور تازہ ترکاریاں روزانہ پل کے راستے سے پہنچ کر قصبات کے رہنے والوں کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں۔ اس سال ماہ اگست میں پورے ضلع میں موسلا دھار بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو تھمنے ہی میں نہ آیا۔ چنانچہ دریائے اول جو ماہ جون میں محض ایک لکیر سی تھی اب بڑھ کر پورا دریا بن گیا تھا۔ اس کا سارا خشک طاس ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک زیر آب آ چکا تھا۔ بارش برابر ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی پانی کی سطح بھی بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ پانی کناروں کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حد نگاہ تک گھٹا چھائی ہوئی تھی اور بارش کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔
بعض اوقات تو کئی کئی گھنٹے مسلسل موسلادھار بارش پڑتی رہتی۔ اب پانی دریا کے کناروں کو چھو رہا تھا اور اس کی سطح برابر بلند ہو رہی تھی۔ ہم برابر پل کا معائنہ کر رہے تھے۔ لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے پانی نے اچھی خاصی خوفناک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اب پانی کے ساتھ بڑے بڑے درخت بھی بہہ کر آنے لگے تھے اور پل کے پایوں پر پہنچ کر وہ اٹک جاتے تھے۔ ان کے رک جانے سے پانی رکنے لگا اور اس وجہ سے اس کی طاقت اور زور میں اضافہ ہونے لگا۔ پانی کی سطح برابر اونچی ہو رہی تھی۔ وہ اب کناروں سے باہر نکلنے لگا اور پل کے پایوں پر لمبے لمبے درختوں کے رک جانے کی وجہ سے اس کی طاقت اور زور میں اضافہ ہونے لگا، اس حد تک کہ پل ہلنے لگا اور دیکھتے دیکھتے پل کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا درمیانی حصہ جس پر پانی کا بہت زور تھا، پانی کے ریلے کے ساتھ دیا سلائی کے باکس کی طرح بہہ گیا۔ اب پانی میلوں میں پھیل چکا تھا اور آس پاس کے تمام گاؤں پانی میں بہہ گئے تھے۔ عجیب نقشہ تھا، قیامت کا منظر تھا۔ کسی کی پوری جھونپڑی پانی میں بہتی چلی آ رہی تھی اور بوڑھے، بچے، عورتیں چارپائیوں سے لپٹے ہوئے بہہ رہے تھے۔ کوئی درختوں سے لپٹا ہوا بہہ رہا تھا۔ سال ہا سال کے پرانے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ سینکڑوں مویشی، گائے بھینس پانی میں بہتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جتنے بھی ہاتھی اس وقت میرے پاس موجود تھے سب کو دریا میں ڈال دیا اور محابتوں کو حکم دے دیا کہ ان ہاتھیوں کی مدد سے جتنے بہتے ہوئے لوگوں کو دریا سے نکالا جا سکتا ہے نکالا جائے۔ ایسی زبردست طغیانی اور سیلاب میں ہاتھی کام کر سکتا تھا۔ ان ہاتھیوں کی بھی صرف سونڈ ہی نظر آتی تھی اور محابتوں کا سر۔ وہ برابر کام کرتے رہے، بہتے ہوئے لوگوں کو کنارے پر لا کر چھوڑ جاتے اور پھر دریا میں چلے جاتے۔ ایسے غیر معمولی حالات میں اتنی جرأت اور بہادری کے کارنامے میں نے ہاتھیوں ہی کو انجام دیتے دیکھا۔ اس کے بعد سے اس شریف جانور اور اس کے محابتوں کے لیے میرے دل میں بڑا احترام پیدا ہو گیا۔ حقیقت میں آج اس جدید ترین زمانے میں بھی ہاتھی اپنی افادیت رکھتا ہے اور بعض غیر معمولی حالات میں جو خدمت یہ انجام دے سکتا ہے وہ بڑی سے بڑی خودکار مشینیں بھی انجام نہیں دے سکتی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیر و شکار، حکیم اقبال حسین، کراچی، نومبر سن 1966۔ حکیم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوگا کیونکہ اس کہانی کے اصل مصنف تو J.E. کیرنگٹن ٹرنر ہیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔